अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो, और जो कुछ भी तुम खर्च करो बेशक अल्लाह ताला उसे जानने वाला है। आज हम नेकी की असल रूह को समझेंगे, और आज हम सूरह निसा भी शुरू करेंगे, जिससे हम वो गहरे असबाब सीखेंगे जो हमारे माशरती और ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यतीमों के हकूक गस्ब करना, औरतों पर जुल्म करना और नाहक विरासत दबाना क़यामत के दिन शदीद पकड़ का बायस बनेगा? आज हम सीखेंगे कि अल्लाह ताला ने निकाह, विरासत और माशरत के वो सुनहरी असूल दिए हैं जिन्हें अपनाना हर मोमिन पर लाजिम है। अगर हमने ये सबक ठीक से समझ लिया तो हमारा घराना भी यकीनन जन्नत का नमूना बन सकता है। नेकी की असल रूह क्या है? अल्लाह ताला इंसान के हर छोटे बड़े खर्च से वाकिफ़ है, लिहाजा खर्च करने में हरगिज़ बुख़ल नहीं करना चाहिए। सदका में अखलास ईमान को मजबूत करता है। असल नेकी तब हासिल होती है जब बंदा अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में देता है। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु के बारे में एक वाक़या आता है। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ थे। जब हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह, मैंने ये आयत पढ़ी और मुझे अपने सारे माल में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन बैरहा का बाग है, मैं उसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैरहा तो बड़ा नफ़ा बख्श माल है। फिर हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने वो बाग फुकरा और मोहताजों में तकसीम कर दिया। बुखारी की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का बेमिसाल इन्फाक का वाक़या हमारे सामने है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आज तक सबसे ज़्यादा महबूब माल खैर में मिला है, मैं उसे अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने पास रखो और उसके फल अल्लाह के रास्ते में तकसीम करो। चुनांचे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इस जायदाद को वक्फ कर दिया ताकि उसका नफ़ा सदका किया जाता रहे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो क्या बात समझ में आई कि सदका का हकीकी फायदा तब होता है जब वो इखलास और ईमान के साथ दिया जाए। ये आयत और हदीस हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कुर्ब इलाही का जरिया है, और सबसे अफजल सदका वो है जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। आयत नंबर 96, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बैतुल्लाह जो है वो अल्लाह ताला का सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो बरकत वाला है और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत है। मस्जिद हराम दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह। मैंने पूछा, फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने दरियाफ्त किया, इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मक्का बाबरकत और महफूज सरजमीन है जहां अल्लाह ताला ने अपना पहला घर कायम किया। ये मकाम सिर्फ इबादत का मरकज ही नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी और अमन का गहवारा है। गुनाहों से सफाई का जरिया है। हज और उम्रा के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदर पे हज और उम्रे अदा किया करो, क्योंकि ये दोनों फिक्र और गुनाहों को इस तरह खत्म कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल को खत्म कर देती है। तिरमिज़ी की रवायत है। यानी बैतुल्लाह दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानियत के लिए हदायत का मरकज और इबादत का मरकज थी। इन अहादीस से हमें यह पता लगता है कि मक्का की सरजमीन इबादत, बरकत और हदायत का मरकज, और हज उम्रा और जिंदगी में बार बार करना इसका बाइस रहमत और गुनाहों की माफी का जरिया है। अब आयत नंबर 97 के अंदर अल्लाह ताला ने हज की फर्जियत और अहमियत के बारे में बयान किया।
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں کے لیے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، جو مسلمان مالی اور جسمانی طور پر حج کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ استطاعت کے باوجود حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ حج کی اس آیت میں ہمیں جلدی ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر حج فرض ہو جائے اسے جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے۔ فرض ہونے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا ہرگز جائز نہیں، اور حج سے انکار پر سخت وعید ہے۔ جو استطاعت کے باوجود حج کو نظر انداز کرتا ہے وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے اور اس کا انکار خود اسی کے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے۔ اور حج ایک لازمی فریضہ ہے جس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 102، اس میں کیا پتہ لگتا ہے کہ تقوی کس طرح جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب آمنو سے خطاب ہے۔ آمنو نے کرنا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا تقوی ایسے رکھنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے اس کے شایع نشان ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی رضا کو مقدم رکھے، آخری سانس اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ موت ہمیشہ اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے، یعنی بندہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہے تاکہ موت کے وقت بھی فرمانبرداری کی کیفیت میں ہو۔ اور کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اپنانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری موت ایمان پر ہو۔ سچی کامیابی تقوی اور اچھے اخلاق میں سے ہے، اور یہی جنت کے دروازے کھولنے والے اعمال ہیں۔ آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیطان آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پر آ جاؤ۔ یعنی شیطان مختلف راستوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یہ کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ یعنی جو قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اتحاد قائم کرنا ہے اور اختلاف سے بچنا ہے۔ اصل میں قرآن کو تھامنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ شیطان گمراہی کے راستے دکھاتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر رہنا ہے۔ امت میں اتحاد ضروری ہے کیونکہ تفرقہ بازی تباہی کا سبب بنتی ہے اور توڑ پھوڑ کا شکار کرتی ہے۔ اللہ کی رسی قرآن جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی یقیناً۔ آیت نمبر 104، امت مسلمہ کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک بہترین کلیہ بتا دیا کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ایک امت مسلمہ کا فریضہ کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی۔ یہ دعوت دینا صرف علماء یا مبلغین کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان، میں اور آپ، استطاعت
کے मुताबिक नेकी का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। ये हमारा फरीज़ा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था और हम उनके बाद इस मिशन को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे वो उसे हाथ से रोके, अगर इस्तात ना हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे ज़्यादा कमज़ोर दर्जा है। ये मुस्लिम की रिवायत है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना मुसलमान माशरे की बका के लिए बेहद ज़रूरी है, और कामयाबी, हकीकी कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है जो ये काम करते हैं। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें माशरे में भलाई फैलाने, नेकी को फ़रोग़ देने और बुराई के खिलाफ खड़े होने का फ़रीज़ा ये अंजाम देना ही होगा। आयत नंबर 106, क़यामत के दिन किन लोगों के चेहरे रोशन होंगे और किन लोगों के चेहरे स्याह होंगे। जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह, तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे? बस अजाब का मजा चखो इस कुफर के बदले जो तुम किया करते थे। अब इस आयत के अंदर दो तरह के लोगों का बताया गया, रोशन चेहरे, सफेद चेहरे। वो लोग जो ईमान पर साबित कदम रहे, जिन्होंने नेक अमाल किए और अल्लाह के अहकामात की पैरवी की, उस दिन उनके चेहरे रोशन होंगे, चमक रहे होंगे। और स्याह चेहरे कौन से होंगे, किन लोगों के होंगे? वो लोग जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ा और नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, उन लोगों के चेहरों पर स्याही छा रही होगी। एक और आयत में आता है कि उन लोगों की निगाहें झुकी हुई होंगी और वो सख्त शर्मिंदा होंगे। अब ईमान पर इस्तकामत जो है वो अल्लाह ताला उसको कामयाबी की ज़मानत करार दे रहे हैं। क़यामत के दिन सिर्फ उनके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर कायम रहे, और जो लोग दीन से फिर गए, इन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उम्मतियों को, उनसे अर्ज किया गया कि क़यामत के दिन उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे आप? तो सहाबा ने ये बात जब पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू के निशानात की वजह से मेरे उम्मती सफ़ेद चमकती हुई पेशानी वाले और चमकते हाथ पाँव वाले होंगे, जैसे किसी चतकबरे घोड़े के जिस्म पर सफ़ेद निशानात होते हैं। ये मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा ले। इस हदीस से मालूम होता है कि वुज़ू करने वाले चेहरे, हाथ और पाँव क़यामत के दिन रोशन होंगे और ये ईमान की अलामत होगी। आयत नंबर 113, तमाम अहले किताब अल्लाह ताला ने फरमाया कि बराबर नहीं हो सकते। लैसू सवाअम मिन अहलिल किताबी उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली व हुम यस्जुदून। वो सब यकसा नहीं। अहले किताब में से एक जमात भी है, ऐसी भी है जो हक पर कायम है। वो रात के औकात में अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहे हैं कि तमाम अहले किताब यानी यहूद और नसारा बराबर नहीं है। इनमें से एक जमात ऐसी है जो हक पर कायम है, सच्चाई को कबूल करती है और अल्लाह की इबादत करती है। वो लोग जो रात के औकात में कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज यानी सजदे में वक्त गुजारते हैं, वही अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। ये आयत इस बात की दलील है कि रात की इबादत यानी तहज्जुद, कुरान की तिलावत और सजदे करने वालों का मकाम यकीनन बुलंद होगा। रात की इबादत की फजीलत हमें इस तरह पता लगती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन नमाज फर्ज नमाज के बाद रात की नमाज यानी तहज्जुद है, और जो लोग रात को अल्लाह के सामने झुकते हैं वो अल्लाह के करीब होते हैं। हर कौम में नेक और बद लोग दोनों होते हैं, लेकिन हमेशा जो हक पर कायम रहते हैं वही कामयाब लोग होते हैं। आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत बयान कि गुस्से पर काबू रखना और दरगुजर करना और एहसान का मामला फरमाने के बाद अल्लाह ताला क्या दर्जा देते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और वो लोग जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। हकीकी नेकी के 3 अहम औसाफ हमें यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिए।
کہ سب سے پہلے ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صرف آسانیوں میں نہیں بلکہ تنگ دستی کے وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ثابت قدمی اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 2 خصوصیت ہے غصے کو قابو میں رکھنا، جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا، تیسرا بہترین خوبی، تیسری معاف کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود کس سے محبت کرتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، جس شخص کے اندر یہ تینوں خوبیاں ہوں گی یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ کرنا یہ احسان ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 135 اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی، گناہ، کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب وہ لوگ جن سے وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی فحش گوئی یا کوئی ایسا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم، گناہ کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس پر ظلم کہہ رہے ہیں۔ ذکر اللہ، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کا کیا بیان ہے کہ ایمان والے بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی احساس ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک سینسر لگایا ہوا ہے جو فوراً ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، شیطانی رویہ نہیں اختیار کرنا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ اپنی بڑائی، تکبر، ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ فوراً اپنے گناہوں پر ندامت رکھنی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس کا بندہ غلطی کے بعد فوراً اس کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اب احد کے بارے میں کچھ آیات ہیں کہ احد کا جو غم مسلمانوں کو ملا اس کے اوپر صبر کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ صبر کیسے کرنا ہے اس پر۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو، جو تم سے چھینا گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 153 ہے سورہ آل عمران کی۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمان فتح کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن کچھ تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی، اپنی جگہ جو تھی وہ چھوڑ دی، نتیجتاً جنگ کا پلٹنا مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، صحابہ کو بلایا، لیکن کچھ گھبراہٹ کے باعث آگے ہی بڑھتے چلے گئے، ان کو پیچھے واپس نہیں آئے۔ پھر غم پر غم کیا تھا کہ پہلے فتح قریب تھی، پھر اچانک شکست کا سامنا کرنے پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے مزید غم مومنوں کو ملا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انہیں یہ آزمائش دی گئی تاکہ وہ ماضی کے نقصان پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مستقبل میں صبر و استقامت اختیار کریں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو یقیناً ہمیں نقصان ہوگا۔ آیت نمبر 174
اللہ کی نعمت اور فضل کے حامل لوگ کون سے ہیں؟ بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ یقیناً بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 174۔ یہ آیت بھی غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زخمی ہونے کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی وقت دوبارہ نکل کھڑے ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے دوبارہ جنگ کے لیے کہا۔ اب اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو ثابت قدم رکھا اور انہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹے، حالانکہ اس وقت حملے کا شدید خطرہ تھا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے بجائے کہ ہم تھک گئے ہیں، اب ہم دوبارہ نہیں جا سکتے، فوراً اللہ کے حکم کو مقدم رکھا اور اللہ کی رضا کے راستے پر گامزن رہے۔ آیت نمبر 175۔ حقیقی خوف کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ آیت نمبر 175۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت بھی غزوہ احد کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے مسلمانوں کو دھمکانے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ کمزور پڑ جائیں۔ اب شیاطین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں یعنی کفار و منافقین کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ کا خوف ختم ہو اور وہ ڈرتے ہی رہیں کہ کسی بھی وقت حملہ ہو جائے ہم پر یا کچھ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ شیطان کے وار کو سمجھنا، اس کے وسوسوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے اس بات پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 180۔ وہ لوگ جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کا طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں مذمت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہی خرچ نہیں کرتے، یقیناً وہ بہت بڑے نقصان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کا مال جو ہے وہ ان کو ڈسے گا ایک گنجے سانپ کی صورت میں۔ آیت نمبر 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آسمان اور زمین اور دن اور رات، یہ چار بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر تفکر و تدبر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیسے میں نے بغیر ستونوں کے ایک چھت تمہارے سر پر کھڑی کی ہوئی ہے، اور زمین جو ہمارے لیے کیا کیا راز نہیں اگلتی، اور لیل اور نہار، دن اور رات اپنی جگہ سارے کے سارے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے مطابق وہ اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے۔ یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کائنات پر غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ باہر نکلا کریں اور ڈھونڈا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ ہر نشانی اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ آیت نمبر 191۔ ہر حال میں اللہ کی یاد اور غور و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر جب وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر لیٹے غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیقات میں، زمین و آسمان میں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، سبحانک پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے ذکر کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟
کھڑے بیٹھے لیٹے جب بھی اپنی زبانوں اور دل کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جن کے دلوں کو اور زبانوں کو ذکر کی عادت ہے. اور غور و فکر یہ بھی تدبر کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نشانیوں میں تکبر کرنے کے بجائے تدبر کرو کہ یہ میں نے تمہیں دی ہیں اور کوئی یہ دینے والا نہیں ہے. نہ تمہارے اندر اتنی استطاعت تھی نہ تم اس قابل تھے کہ تم یہ نشانیاں دیکھ سکتے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں یہ نشانیاں دکھاتا ہے. ساری قوتیں، گویائی، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، ہر چیز سے اللہ کی پہچان کرنی ہے اور ہر حال میں اللہ کی یاد. فرض نمازوں کے اوقات ہیں تب بھی ٹائم پر کھڑے ہو جائیں، اور جو نوافل ہیں اور جو اللہ کے ذکر ہے اس سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے اور مشغول رہنا ہے اللہ کے ذکر میں. اور پھر کیا ہے؟ اللہ سے دعا. کتنی ربنا کی کتنی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے اور اللہ سے مانگنی ہے دعائیں، کیونکہ وہ انبیاء کی دعائیں بھی ہیں اور جنرل دعائیں بھی ہیں، اور جو قبول ہوئی بھی ہیں وہ دعائیں انبیاء کی وہ اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، ہر دم یاد رکھنا ہے. سورہ نساء شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ مدنی سورہ ہے، 7 طوال یعنی 7 طویل صورتوں میں شامل ہے. یہ سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، معاشرے میں انصاف اور یتیموں کی کفالت، ازدواجی زندگی کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طوال دی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے. طویل صورتوں میں بڑی حکمت اور گہری تعلیمات ہیں اور انہیں سیکھنے والا عالم سمجھا جاتا ہے. سورہ نساء کے اہم موضوعات میں عورتوں کے حقوق کو واضح کیا گیا اور ان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا. وراثت کی تفصیل بتائی گئی کہ جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. عدل و انصاف یعنی عورتوں، کمزوروں، یتیموں اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا. منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ حق کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں. پھر قرآن سیکھنے کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لے وہ بہت بڑا عالم ہے. مسند احمد کی روایت ہے. یہ یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے مال انہیں دے دو اور ناپاک مال کو پاک مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات جو ہے وہ فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 جو ہے وہ انگلیاں کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے قریب قریب. شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، بخاری کی روایت ہے. یہ یتیم کو سہارا دینے پر جنت واجب ہے. جب کسی نے اپنے یا دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے. عورتوں کا حق مہر اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کا مہر خوش دلی سے دے دو. پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی اور مزے سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کا مہر ہرگز بھی زبردستی اس سے واپس نہیں لینا. پھر بیواؤں کے حقوق کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ ہی انہیں اپنی ناپسندیدگی بنا پر روک کے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. پھر اگر انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھتے. 2 بہنوں کو نکاح میں ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا اور عورتوں سے زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارے. ناپسند ہو تب بھی صبر کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ بہتری رکھ سکتے ہیں. عورتوں کو تکلیف دے کر مہر ہرگز واپس نہیں لینا سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا. پھپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع نہیں کرنا. یہ ممانعت ہے اس لیے کہ رشتوں میں تلخی اور ناانصافی نہ ہو. اسلام کے جو نکاح کے اصول اسلام نے دیے انہی کے مطابق ہمارے درمیان محبت اور سکون برقرار رہ سکتا ہے.
آئیے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بے شک یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دیں اور ان اصولوں پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔